अस्सलाम वालेकुम आशिर। जी अस्सलाम वालेकुम गाजी साहब, क्या हाल है? मैं हाल ऑलमोस्ट ठीक है। हाल मुताबिक है मुल्क के हालात के। अनफॉर्चुनेटली आज भी एक वाक़या हुआ है पाकिस्तान में, और फिर पिछले कई हफ्तों से एक जो माहौल चल रहा है वैसे ही मुल्क का, तो उसमें एक हफ्स के माहौल के अंदर एक जनरली आपके अंदर आपको मैं क्या उसे बताऊं, मायूसी, नाउमीदी, तकलीफ का एक माहौल है। नो मैटर हाउ मच यू ट्राई टू मोटिवेट योरसेल्फ। और पिछली बार मेरी आपसे बात हुई थी, उसमें आपने मुझे राइटली पॉइंटेड आउट किया था जब मैंने ये कहा था कि आई एम ए पोलिटिकल, तो आपने वो बिल्कुल सही कहा था कि नो वन इज ए पोलिटिकल, यू हैव दिस इज जस्ट एन एक्सक्यूज। तो नो मैटर हाउ मच यू डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट, इट जस्ट कम्स बैक टू यू। आज बेसिकली मैं आपसे जो है ना, आई थिंक इट्स आल्सो पर्टिनेंट, लुकिंग एट द कंडीशन ऑफ द कंट्री एंड सिचुएशन, के जो है ना मैं मालिक मूवी की आपसे बात करना चाहता हूँ। तो आई जस्ट वांट टू give the floor to you. It's an open discussion. Let's go ahead with it. We can start from anywhere. Well, thank you guys sab, and आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जहां भी चले जाएं, I last time I was in Pakistan, that was in 2016 November, so it's almost been 6 years now. मेरा अब ना वहां पे कोई फैमिली है ना कुछ है, लेकिन you can't help but feel disturbed. जो आप बात कर रहे हैं, वो जो कराची की वीडियो जिसमें वो एक औरत, बलूच लड़की, who blew herself up, somehow पता नहीं क्यों आप जुड़े रहते हो। मैं खुद डिस्टर्ब, सच आपको बताऊं। हालांकि पता नहीं क्यों हम तो बाहर बैठे हुए हैं, हम तो निकल आए सब कुछ, लेकिन वो उम्बिलिकल कॉर्ड जो है ना, वो somehow नहीं कटती। जी, और वो जो पिछली दफा का आप जिक्र कर रहे हैं, जो आपने कहा कि जी पॉलिटिकल है, होता है या बंदा नहीं, और मैंने आपसे कहा कि मालिक में भी वो डायलॉग मैंने आपको याद कराया था कि जी वो जब असद होता है तो वो कहता है, डैड वी आर प्रोफेशनल्स, हमारी पॉलिटिक्स से क्या लेनी देनी। तो उसका बाप उसे कहता है, बेटा सबकी पॉलिटिक्स से लेनी देनी होती है, ये हमारा अपना मुल्क है यार। तो अब भले हमारे मुल्क भी तब्दील हो गए, लेकिन पता नहीं क्यों वो जड़ें जुड़ी हुई हैं, और वाकई ही जो ओवरऑल कंट्री में बुरी हालत है और जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं वो समझ में नहीं आता। और इंटरेस्टिंगली आपने इस वक्त मालिक की बात की, अभी थोड़ी देर पहले लोगों ने मुझे काफी उसमें टैग किया हुआ है। अरशद शरीफ साहब हैं, वो जो ARY वाले हैं, उन्होंने मालिक का पहला क्लिप जो है वो ट्विटर किया। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब मैं अक्सर PTI वाले मुझे गालियां भी देते हैं, मुझे ट्रेटर भी कहते हैं, और मैं गद्दार हूँ क्योंकि मैं फौज के खिलाफ बोलता हूँ। फौज के खिलाफ नहीं बोलता, मैं फौज के पॉलिटिकल रोल के खिलाफ बोलता हूँ। जिस दिन तक फौज आपके साथ है, उस दिन तक वो बहुत अच्छी हो और उसका पॉलिटिकल रोल ठीक हो, और जिस दिन फौज आपके खिलाफ, आपसे पीछे हट जाए, आपके साथ ना हो, उस दिन उसका पॉलिटिकल रोल जो है वो बहुत खराब हो जाता है। तो आप फिर गद्दारी के सर्टिफिकेट्स देखें। एज अ नेशन, लाइफ ओवरऑल इज नॉट अ स्पेक्टेटर स्पोर्ट। जी, it is something which is hands on, and a country is a very very hands on thing. As a citizen, it's a contract with the nation of a citizen and the government कि जी इस टर्म्स पे मैं आपका सिटीजन हूँ, और ये मेरे राइट्स हैं, और ये मेरी ऑब्लिगेशंस हैं आपकी तरफ। और ये नहीं है कि जी मैं इस मुल्क में मेहमान हूँ और पता नहीं किसी ने जो मर्जी करता रहे। मालिक का कॉन्सेप्ट ही ये था, मालिक फिल्म का, बिकॉज ओवर सो मेनी इयर्स इन पाकिस्तान, व्हेन आई वाज सिटिंग देयर, आई रियलाइज्ड कि यार जो हमारा प्रॉब्लम है ना, वो लैक ऑफ ओनरशिप। वी फील के जी यहाँ पे आके हमारे मसाइल किसी और ने हल करने हैं। मुझे क्या पता, मैं तो माली है, मैं तो परोना, मैं तो ऐसे गुजरी जा रहा हूँ। Unless you stand up for whatever you believe in, whatever you believe in, I would advise you to be logical, to research. शुरू कब हुआ था ये कॉन्सेप्ट जो है मालिक का? ये कब आपको ख्याल कब आया इसका कि जो है ना, there is a need to do it? क्योंकि बहुत पहले मालिक से जो है एक दूसरे माहौल के अंदर वारिस ड्रामा बना था। पूरा मुल्क उस ड्रामे के लिए जो है ना अपनी हर चीज छोड़ देता था और उस ड्रामे को देखता था। उस लेवल का
فیوڈلزم کے اوپر اس کے بعد کبھی کوئی ڈرامہ نہیں بن سکا. اور اس کے کچھ کیریکٹرز ایسے ہیں جو ان کیریکٹر ایکٹنگ سے باہر نہیں آ سکے. وہ اپنی ہر ایکٹنگ اس طرح کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا, مجھے ان صاحب کا نام نہیں یاد آ رہا جو چودھری صاحب بنے تھے, مگر اس کے بعد پھر مالک مووی بنی تھی. اینڈ ان بٹوین یو نو دیر از اے گیپ, nothing happened, and of course none of that topic is still not addressed anymore. And thank you very much for saying that, because جو سب سے پہلا پرابلم مالک کے ساتھ جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا, لوگ کہتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ شاید مالک was against the politicians. Malik was never against the politicians. Malik was against the feudals. Clearly میں تو اس وڈیرے, اس چودھری جو کہ سمجھتا ہے کہ میں قانون سے بالا تر ہوں, میں اوپر ہوں, باقی میرے غلام ہیں, مالک تو ان کے خلاف تھی, جس نے آپ کی تمام ریسورسز پہ قبضہ کیا ہے, جو جس کے پاس بیسیکلی لینڈ سے وہ شروع ہوا, اس لینڈ سے پھر اس نے انڈسٹری بنانی شروع کی, اس سے اس نے پولیٹیکل پاور حاصل کی, اس پولیٹیکل پاور سے اب پھر اس نے انڈسٹری بھی بنائی, خریدی, قانون کو اپنے ماتحت کر لیا, پورے ملک کو اپنے سو آئی ہیو آلویز فیلٹ کہ پاکستان کے دو پرابلمس ہیں, فیوڈلزم اینڈ فوج کی پالیٹکس میں انٹرفیرنس. ٹھیک ہے, لیکن آج اگر فوج پالیٹکس میں اپنی انٹرفیرنس بند بھی کر دے تو کیا ملک سدھر جائے گا؟ نہیں. آپ کو فیوڈلزم کے مسائل اور ایکوالٹی آف لا پھر بھی لانی پڑے گی, اور اس میں پھر کون کس نے کھڑے ہونا ہے, وہ عوام نہیں کھڑے ہونا ہے, جو پاکستان کا شہری اس کا جو مالک. سو وارث کو مالک سے کنیکٹ کرنا بہت سے لوگ نہیں کر پاتے, اینڈ تھینک یو سو مچ فار بینگ ایبل ٹو میک دیٹ کنیکشن. میں یہ کھپ کے مار گیا کہ بھائی مالک was never against politicians. It was purely against feudals, and a film, and it was never in support of the military. A film which says میں پاکستان کا شہری, پاکستان کا مالک ہوں, یہ زمین یہ لوگ میرے ہیں, اس کے حکمران میرے مقرر کردہ اور مجھے جواب دہ ہیں. میں عہد کرتا ہوں کہ میں ہر اس شخص یا ادارہ, اندرونی یا بیرونی, جو اس ملک کے خلاف کام کرے گا یا اس کے قانون کو توڑے گا, کے خلاف اپنی پوری قوت استعمال کروں گا, کیونکہ میں پاکستان کا شہری, اس کی بقا کا حتمی ضامن ہوں. یہ وہ کلپ ہے جو آج ارشد شریف نے بھی لگایا ہوا ہے, جو کہ میرے خیال میں ہم جب کسی بھی ملک میں جاتے ہیں, کینیڈا آئے تو ایک اوتھ لی, یو ایس جاتے ہیں ایک اوتھ لیتے ہیں سٹیزن شپ کی, ایز اے پاکستانی ہمیں ایک اوتھ لینا ضروری ہے. We have to make that declaration. What is it that I as a citizen stand up for? What do I believe in? And as a writer of that film, or as director of that film, I wanted that, this is the key thing that I wanted to give it to its people. Okay, hey, come up with an oath for yourself. As owners of a nation, what do you stand for in Pakistan? And this is what Malik stood for. ویسے یہ جو ہے نا, آپ نے جو بھی بات کی ہے ریگارڈنگ دا اوتھ از آلسو ویری انٹرسٹنگ, کہ ایون اف یو آسک می کہ ہاؤ وڈ آئی ڈیفائن مائی سیلف ایز اے پاکستانی, تو میں کیا انہیں بتاؤں گا یار کہ میرے پیرنٹس جو ہیں 1963 میں اتر پردیش انڈیا سے مائگریٹ کر کے کراچی آئے, کراچی سے پھر تھوڑا دن رہنے کے بعد لاہور گئے. آئی واز بورن اینڈ براٹ اپ ان لاہور, آئی وینٹ ٹو اسکول دیئر, آئی مین دیٹس دا پلیس آئی نو. بٹ بہت دفعہ لوگ مجھ سے, جب میں لاہور میں بھی تھا تو پوچھتے تھے کہ تسی پچھوں نے کدھر ہو. میں اسے کہتا بھائی میں مال روڈ پہ ہوں, کیونکہ میرے والد صاحب وابڈا میں کام کرتے تھے, میں وابڈا کالونی میں رہتا ہوں, اس سے پیچھے میں کہیں نہیں جاتا. بٹ آئی couldn't justify my own existence, and there were people who wouldn't also agree to it, کہ جو ہے نا کہ then I got sort of a feeling کہ well then you don't belong here anymore. So that definition is extremely important. Maybe I'm wrong. Yeah, and this is a thought. I mean, you should be able to define yourself. Absolutely right. دیکھیے یہ ملک بھی 47 میں بنا نا, ہم تو اس سے پہلے سے ایگزسٹ کرتے ہیں جی. اس کا نام بھی ایک ٹائم پہ بنا, یہ کمیونٹی بھی ایگزسٹ کرتی ہے, یہ سوسائٹی بھی ایگزسٹ کرتی ہے. میرا آپ سے ایک بڑا مزیدار کلپ اس دن کوئی مجھ سے کسی نے ٹویٹر پہ مجھ سے شیئر کیا. It was wonderful. It's that actor, is a brilliant actor, میں نام بھول گیا ہوں. اچھا وہ شاید کلپ ہے, فلم ہے رول بک, میں نے نہیں دیکھی, رول بک 2015 کوئی فلم ہے, اس کا ایک ٹریلر انہوں نے دکھایا ہے
جس میں یہ جو بڑا فیمس ایکٹر ہے, مجھے اب اس کا نام یاد آ جائے گا, یہ لائر بنا ہوا ہے اور اس کے سامنے پروبیبلی جو بندہ ہے وہ کوئی امریکی کسی سیکرٹ سروس ایجنسی کا بندہ بیٹھا ہوا. تو وہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ تم جو ہو مجھے بتاؤ کہ وہ اس کا یہ جو لائر ہے اس کا جو کلائنٹ ہے وہ پروبیبلی کوئی کرمنل ہے یا کسی چیز میں. تو وہ سیکرٹ سروسز یا سی آئی اے یا جو بھی ہے وہ سے پوچھ رہا ہے کہ تیرے لائر نے تجھے کیا کہا. جی. وہ کہتا ہے یہ کلائنٹ کا اور میرا پریویلیج ہے اور میں تجھے نہیں بتاتا. وکیل صاحب کہتے ہیں جی. وہ کہتا ہے listen, we don't have a rule book, we are talking about the security of the United States, I want to know کہ اس نے تجھے کیا بولا. تو یہ آدمی اس سے بڑی انٹرسٹنگ بات کرتا ہے. This is exactly what I wanted to say. وہ اس کو کہتا ہے your name is Hoffman, isn't it? وہ کہتا ہے yes. کہتا ہے you are German descent, aren't you? وہ کہتا ہے yeah. کہتا ہے my name is Donovan یا Donald یا جو بھی. کہتا ہے I'm Irish, mom's side too and dad's side too. کہتا ہے you know what makes us Americans? It's that rule book, the Constitution of the United States of America. So don't tell me that there is no rule book, right? Because that rule book makes us Americans. Otherwise, tu German hai, main to Irish hu. True. So that unless that, so what defines you? What brings you together? What's that contract between the state and the citizen which makes you and me Pakistanis? Otherwise, there's a Baloch, there's a Pashtun, there's something. There is that rule book, that constitution, that contract, that definition which makes us Pakistanis. If we don't have that, we're all different people. There's no nation. Right? So coming back to, the same thing, I mean, we will definitely, the program is about Malik, magar ye ki jo hai na, can you just define thoda sa jo hai, Ashir, feudalism jo hai kya Pakistan ke andar? I mean, there is feudalism everywhere. Pakistani feudalism ki kya definition hai? Interesting. Actually, I would, maybe I don't feel adequate to answer that question. Probably the reason is because I have not lived in a rural area. I have not lived in Punjab either, so I'm urban and Balochistan. Balochistan ko log feudalistic kehte hain, lekin main چونکہ میرے پاس comparison کی کوئی جگہ نہیں ہے, صرف میری feeling ہے, کیونکہ جب میں پنجاب میں نے جو تھوڑی دیر سرو کیا ہے تو جو میں نے fear دیکھا ہے پنجاب میں لوگ, so for example اگر میں جیپ میں بیٹھا ایک سپاہی میرے ساتھ ہے اور میں گیا ہوں گاؤں میں at times گیا ہوں, اور آپ کسی کو بلاتے ہیں نا نیلی سبز نمبر پلیٹ والی گاڑی پہ اور وردی والا سپاہی کے ساتھ کہ یار ذرا گل سن, تو میں نے دیکھا لوگ بھاگتے ہیں وہاں سے. پنجاب کے گاؤں میں نے یہ دیکھا ہے, گجرانوالہ میں I've experienced this so many times myself. بلوچستان میں اس طرح اسٹیٹ سے وہ فیئر نہیں ہے, کیونکہ جو آئیڈینٹی ہے بلوچستان میں لوگوں کی وہ ٹرائبل آئیڈینٹی ہے, میرا یہ ٹرائب ہے. اور لیکن پنجاب میں میری یہ فیلنگ تھی کہ آپ کی کوئی اس سینس کی آئیڈینٹی نہیں ہے, آپ کی جو پاور ہے نا وہ شاید پیسہ اور اسٹیٹ کے ساتھ تعلقات میں ہے, کہ اگر ایس ایچ او میرا جاننے والا ہے یا میرے پیچھے کوئی بڑا آدمی کھڑا ہے تو پھر تو میں کنگ ہوں نا. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو فیوڈلزم ہے وہاں پہ, وہ جو چودراہٹ کا کانسیپٹ ہے, مطلب وہی میں نے کہا نا کہ مجھے فیلنگز ہیں. بلوچستان میں ہم بڑے مزے سے, ابھی کل پرسوں سوری جو تھے وہ جو ڈپٹی اسپیکر تھے نیشنل اسمبلی کے, I have complete differences with him کہ جی وہ کانسٹیٹیوشن کو کیوں ریسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, لیکن ان کی ایک تصویر لگی ہوئی ہے, وہ بلوچستان میں زمین پہ بیٹھے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ, پرابلی افطار کا ٹائم ہو گیا تو سڑک پہ ہی گاڑی کھڑی ہے اور زمین پہ بیٹھے کھانا کھائے. تو اس پہ کسی نے کمنٹ کیا ہوا کہ دیکھیں آپ کو تو فرش سے عرش پہ آ گئے. لیکن وہ تصویر دیکھتے ہی it brought back so many memories to me. So many times I have done this. ہم سڑک پہ ہی کھڑے ہوئے افطار کے ہی ٹائمز پہ, کھڑے ہوئے کہ جی سارے سپاہی بھی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, صاحب ڈرائیور بھی نیچے بیٹھا ہے, صاحب بھی نیچے بیٹھا ہے, اور سڑک پہ ہی ہم بیٹھے. اور یہ آپ کو بلوچستان میں بڑا کامنلی نظر آئے گا, افطار کر رہے ہیں, سحری کر رہے ہیں. بلوچستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ مالک اور ملازم
ایک ہی میز پہ بیٹھ کے ایک ہی برتن سے ایک ہی کھانا کھا رہے ہوں گے. وہاں پہ آپ کو یہ چیزیں بڑی کم نظر آئیں گی کہ جی وہ ملازم کہیں دور بیٹھا ہوا ہے یا فلانا. یہ چیز میں نے پنجاب میں دیکھی. جو یہ ڈفرنس ہے نا, میں نے ڈائریکٹلی ایکسپیرئنس نہیں کی فیوڈلزم. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ڈفرنس ہے نا کلچرز میں, یہ فیوڈلزم ہے, جہاں پر ایک آدمی انہیرنٹلی سپیریئر ہے کسی دوسرے انسان سے بحیثیت انسان. بلوچستان میں بحیثیت انسان میں کسی سے سپیریئر نہیں ہوں. میرے پاس لینڈ کروزر ہوگی, بڑی اچھی بات ہے, which is a good mode of transport, that's it. It does not make me special. It does not give me an authority or a power. جو پچھلے پروگرامز ہم نے ریکارڈ کیے ہیں نا, اس میں there are a few comments that had come کہ جو ہے نا, اور of course آپ کو نام سے لے کے کہا ہوا ہے کہ why do you have such an itch against Punjab? I think it's good to just answer it right now. Well, exactly the reason that I said. Okay, let's say why do I have an itch against Punjab? I don't have an itch against Punjab. I'm a Gill, so I'm ethnically a Punjabi. Now look at my experience when I experienced Punjab. So میں سول سروسز اکیڈمی لاہور میں جب جاتا ہوں تو کوئی ایک سال رہا ہوں انڈر ٹریننگ, لیکن دیٹس اے ویری کلوزڈ ایک ہاسٹل ٹائپ کا ماحول ہے اور اپنے دوست ہیں. سو آئی ڈidn't really ایکسپیرینس پنجاب. جب میں نے پنجاب دوبارہ جاتا ہوں تو وہ میں ایک سال کے لیے گجرانوالہ میں نے سرو کیا. دس از مائی اونلی ایکسپوجر ٹو پنجاب. وہ بھی حالانکہ ایز اے ڈپٹی کلیکٹر ورکنگ ان پنجاب probably is not really a very representative سرکار کا افسر ایک جگہ پہ. لیکن میرا ایکسپیرینس بہت برا رہا. برا مطلب ڈائریکٹلی پرسنلی تو مجھے کچھ نہیں ہوا, مجھے پرسنلی کیا ہونا تھا, لیکن جو مجھے فیلنگ تھی نا لوگوں کو دیکھ کے وہ کچھ عجیب تھی. سو اینڈ اٹس دا ٹروتھ. سو یہ نہیں ہے کہ جی میرا کوئی اینٹی پنجاب میرا کوئی سینٹیمنٹ ہے یا کچھ ہے. ایشو یہ ہے کہ جیسے میں آپ کو پہلا ایکسپیرینس بتاؤں کہ جب میں لاہور پہنچا ہوں سول سروسز اکیڈمی میں, دوسرا یا تیسرا ہفتہ تھا, ہم کہیں ایسے نکل کے سائیکل پہ وہ گاڑی میں جا رہے ہیں تو میں نے دیکھا کہ ایک پیٹرول پمپ سے ایک لینڈ کروزر نکلی ہے. روڈ پہ آلریڈی ایک گدا گاڑی جا رہی تھی جس کے اوپر لمبے سریے پڑے ہوئے تھے, وہاں سے بریک کے پیچھے تک تھے, اور یہ لینڈ کروزر والے نے یوں کر کے اس کا اپنا بمپر اس سریے سے لگا ہے, اور وہ ایک لٹھے میں آدمی نکلا ہے جس نے لٹھے کے شلوار قمیض پہنا ہوا ہے, اور اس نے پکڑ کے وہ گدے گاڑی والے کو پیٹنا شروع کر دیا, اور وہ سر معاف کر دو غلطی ہوگی, حالانکہ غلطی اس کی وہ تو گزر چکا ہے, میں اس کو پیچھے سے مارا. I thought somebody coming from Baluchistan, I thought کہ جناب ابھی لڑائی ہوگی اور وہ گدے والا اس کو پکڑ کے خوب پیٹے گا اس لینڈ کروزر والے کو, بیکاز بلوچستان میں اگر آپ یہ کرتے ہیں, اگر ایک لینڈ کروزر والا گدھے والے کو مار رہا ہوتا تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ گدھے والے کی سپورٹ میں سب کھڑے ہوتے اور اس لینڈ کروزر والے کو بہت پیٹتے. اب آپ یہ بات جیسے کہہ رہے ہیں نا عاشر, ایک جنرل پرسیپشن ہے, میں تو کبھی بلوچستان گیا نہیں, میں ایک دفعہ بچپن میں کوئٹہ گیا تھا تھوڑی دیر کے لیے, وہ بھی مجھے یاد بھی نہیں ہے. پرسیپشن پنجاب میں بیٹھ کے ہمیں یہ ہے کہ وہاں تو ایک فرعونی نظام ہے, وہاں پہ جو بڑے بڑے سردار ہیں سب ہیں, باقی ان کے نیچے جو ہے نا بالکل جس طرح احرام مصر بن رہے ہیں اسی طرح باقی لوگ جو ہے نا ان کو سرو کر کے ان کے لیے احرام مصر بنا رہے ہیں, پتھر وتھر اٹھا کے پھر رہے ہیں, یہ وہ سب کرنے کے لیے. یہ جنرل پرسیپشن تھا میرا بڑے ہوتے ہوئے لاہور کے اندر کہ جو ہے نا کہ بلوچستان کے یہ حالات ہیں اور اس کو ٹھیک کرنا بڑا ضروری ہے. And this is exactly the problem, you see, because شاید پنجاب والے یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی پاورفل ہے یا جو لیڈر ہے یا جو نواب ہے اس کے سامنے باقی سارے بہت کمزور ہیں, تو اس لیے شاید ان کی فیلنگ ہے کہ بلوچستان میں جب وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ سردار ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اس کو سارا اس کے بڑے سبسروینٹ ہوں گے. بلوچستان میں اس طرح قطن نہیں ہے, رائٹ. میں نے کہا کہ وہ ایک چونکہ جو ٹرائبل, سو لیٹ می کنٹینیو ود دیٹ ایگزامپل اینڈ آئی تھنک اٹ ول میک ا لاٹ آف تھنگس کلیئر. اب بلوچستان میں کیوں گدھا گاڑی والا جو ہے اس نے پکڑ کے لینڈ کروزر والے کو پیٹنا شروع کر دینا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹس اے ٹرائبلسٹک سوسائٹی. گدھے گاڑی والے کا کوئی نہ کوئی ٹرائب ہونا تھا, کوئی کاکڑ, کوئی اچک زئی, کوئی مگسی, کوئی فلانا, کوئی کچھ اس نے ہونا تھا. لینڈ کروزر والے کا بھی کوئی ٹرائب ہونا تھا. وہاں پہ بڑی مشہور بات ہے کہ جی کوئی بھی آدمی درخت سے پیدا نہیں ہوتا, سو دیٹ مینس اس کے پیچھے ایک پورا ایک اسٹرکچر ہے. سو ایوری پرسن ان اے ٹرائبل سوسائٹی از کنیکٹڈ ٹو سم تھنگ, رائٹ, وچ از اٹس پرائم آئیڈینٹی. اب اگر irrespective کہ لینڈ کروزر والا گدھے گاڑی والے کو پیٹ رہا ہے, پرابلم یہ ہے کہ کوئی ایک شخص اچک زئی کسی ایگزامپل کاکڑ کو پیٹ رہا ہے,
اور اب سارے کاکڑوں کو آئے گا کہ جی تو اچھا کیسے پیٹ رہا ہے کاکڑ کو, یا دو کاکڑ ایک دوسرے کو پیٹ رہے ہیں پھر بھی لڑائی ہوگی کہ بھائی جان یہ غریب آدمی کو تم پیٹ رہے ہو, غریب کا سپورٹر زیادہ خود بخود کھڑا ہو جائے. ٹھیک ہے جی. سو وہ لینڈ کروزر آپ چلا رہے ہیں, وہ آپ کی گڈ لک ٹو یو, you have a good mode of transport, fine. یہ آدمی گدھا گاڑی چلا رہا ہے, tough luck, you know, that's fine to him. لیکن بحیثیت انسان تم دونوں برابر ہو. you're not superior to this guy. This is Baluchistan, right? This is the way they think, because they are all connected to a tribe, and ultimately وہ جب ٹرائبل لڑائی ہوگی تو لینڈ کروزر والے کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. اب جب آپ اس طرف آتے ہیں تو میں نے وہاں پہ بلوچستان میں بہت پاورٹی ہے, بہت غریب لوگ ہیں, لیکن وہ جو پاورٹی ہے نا وہ آپ کی انسانیت کو ڈیمینش نہیں کر سکتی, کیونکہ آپ کا بیس لائن آپ کا ٹرائب ہے. اب چونکہ وہ نیٹ جو ہے وہ آئی فیلٹ کہ وہ نیٹ پنجاب میں اویلیبل ہی نہیں. سو اف یو ڈونٹ ہیو منی اینڈ یو ڈونٹ ہیو اے اسٹیچر, یو ڈونٹ ہیو این there is no humanity کا نیٹ بھی نیچے سے آپ کے نکل جاتا. سو میں آپ کو بڑا کلیئر اگزامپل دیتا ہوں. بلوچستان میں چونکہ آپ کی آئیڈینٹی کسی اور چیز کے ساتھ ٹائڈ ہے, پیسے کے ساتھ ٹائڈ اپ نہیں ہے. سو بہت بلوچستان میں یہ آپ کسی سے پوچھیں گے, جس وقت نئے نئے سیل فونز آئے ہیں, لوگ سیل فونز چھپاتے تھے اپنا دکھانے کے بجائے, کیونکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یار تو سیل فون مطلب کیا دکھا رہے ہو تم ہمیں سیل فون. سو اسی لیے لوگ جو ہیں وہ ایک the way of thinking is different, because my identity, میری آئیڈینٹی ٹائڈ ان نہیں ہے کہ میں لینڈ کروزر پہ بیٹھا ہوں یا میرے ہاتھ میں کون سے برانڈ کا سیل فون ہے. میری آئیڈینٹی چھوٹی جگہوں میں لوگ ویسے بھی ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. یہ قاضی صاحب ہیں, ان کے والد صاحب بہت اچھے آدمی تھے یا بہت برے آدمی تھے, اور یہ ان کے خاندان میں یہ شرافت ہے اور یہ فلانا ہے اور یہ فلانا ہے. آپ جہاں جائیں گے لوگ آپ کو ملیں گے, قاضی صاحب السلام علیکم, آپ خیریت سے ہیں, آپ ٹھیک ہیں, آپ یہ ہیں وہ ہے. ایک رکھ رکھا ہوگا, ایک طریقہ ہوگا. قاضی صاحب آج ہیلی کاپٹر میں آ جائیں تو اکثر لوگ یہ کہیں گے کہ قاضی صاحب کو کیا ہو گیا, اتنے چھچورے کیوں ہو گئے. میں ہنس اس لیے رہا ہوں, مجھے یاد ہے لاہور میں جو ہے نا, جس زمانے میں پیجر آئے تھے نا موبائل فون سے پہلے, تو لوگ پیجر بھی اٹھا کے ٹیبل کے اوپر رکھتے تھے, ڈنر کے اوپر جاتے تھے, اس کے بعد موبائل تو رکھتے ہی تھے. تو وہی میں نے کہا نا کہ جی مجھے نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ there's a vast difference, they don't understand each other. It's very interesting. میں آپ کو جو ڈیموکریسی کا جو میں نے ایکسلنٹ لیسن سیکھا وہ شاید چمن میں I was posted. میں نے اپنے ایک ویڈیو میں کہا بھی ہے, I'll try to be as brief as possible تاکہ آپ کا پروگرام ایسے ہی انفینٹ نہ ہو جائے. ہم بارڈر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی ایک ایشو تھا جس پہ ہم نے کچھ انفورس کرنا چاہ رہے تھے. وہ ٹیکسز نہیں دیتے تھے افغانستان سے جو پروڈکٹس آتی تھیں, اور بڑے عرصے سے تھا, ہم نے اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو وہاں سے ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا, اور اس میں وہ سارے وہ فارمرز تھے, بیچاروں کو انگریزی بھی کچھ نہیں آتی تھی, سب پشتو ہی بول رہے تھے, اور انہوں نے بڑی بڑی پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں, سمپل ہارڈ ورکنگ رورل افغانس, رائٹ. اینڈ یو کوڈ سٹے, طالبان کا دور تھا. پاکستان سے ہماری سائڈ سے میں بیٹھا ہوا تھا, ڈپٹی کمشنر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور کرنل صاحب ایف سی کے بیٹھے ہوئے. اب بڑی مزے کی میٹنگز ہوتی ہیں, جو جب کبھی یہ میٹنگ ہو تو آپ دیکھیں تو بڑا انٹرسٹنگ ہوتی ہے. اس میٹنگ میں ڈسکشن ہوتی ہے, پھر اگر انہوں نے کوئی اپنی بات کرنی ہو تو وہ کہتے ہیں چلیے وہ ٹائم آؤٹ ہوتا ہے, تو وہ پھر آپ وہ اٹھ کے باہر چلے جائیں گے, پھر ڈسکشن کریں گے 10 منٹ بعد آ کے وہاں سے. اینڈ دے آر ایکسلنٹ نیگوشیٹرز. خیر, میکنگ اے لانگ اسٹوری شارٹ, ایک جنکچر آیا, 6-7 گھنٹے میٹنگ چل رہی تھی, ایک جنکچر آیا, وہ کہتا ہے یار تم کس قانون کے تحت ہم سے ڈیوٹیز مانگتے. تو میں نے جو سی بی آر کا نوٹیفیکیشن تھا, بڑا کنسیشنری سا نوٹیفیکیشن ہے کہ افغانستان سے جو بھی فروٹس, ڈرائی فروٹس جو بھی آئیں گے اس پہ 10% فلیٹ ریٹ آف ڈیوٹی تھی. میں نے کہا جناب یہ ہے, جب باقی سارے فروٹ والے اور ڈرائی فروٹس والے یہ دے کے آتے ہیں تو آپ خربوزے والوں کو کیا پرابلم ہے؟ ٹھیک ہے, اور آپ ہمارا پورا رجیم خراب ہوتا ہے, کیونکہ اس طرح تو اگر ہم نے آپ کو چھوڑ دیا باقی بھی سب کو. تو بہرحال وہ کہتا ہے جی وہ کون سا آرڈر ہے, قانون ہے, تم ہمیں دکھا دو. میں نے وہ قانون اس کو دکھا دیا. اب وہ انگریزی میں سی بی آر کا ایسا ہوا ہے, وہ پہلے جو ایسے ان کا شکل بنا بیٹھا ہے نا لوگ, وہ پہلے والے نے اس کا انگریزی کے کاغذ کو کبھی الٹا کیا, کبھی سیدھا کیا, ریورس کیا, پھر اس کو کچھ سمجھ نہیں آئی, اس نے اگلے کو پکڑا دیا, اس نے اگلے نہیں دیکھا, پھر اگلے کو پکڑا دیا, اگلے تیسرے نے بہت دیر نہیں کیا, نیکسٹ کو پکڑایا, اور آخری نے اس کو یوں کر کے پھینک.
کہتا ہے جس فیصلے میں ہم شامل نہیں تھے وہ فیصلہ ہم پہ لاگو کیسے ہوتا ہے. ٹھیک. اب یہ بات آپ کو بری لگے اچھی لگے جو بھی لگے، لیکن جو جمہور کا بیسک کانسیپٹ ہے نا کہ جس فیصلے میں شامل نہیں تھا، بھلے تھرو مائی ریپرزینٹیٹو، This is amazing. مائی ایم این اے فلانا، وہ فیصلہ آپ نے اپنے گھر میں بیٹھ کے کر لیا، وہ مجھ پہ نہیں لگتا. دیٹس اٹ، رائٹ. اور یہ جو بلوچستان کا ایٹیٹیوڈ ہے یہ آپ کو ہر شخص میں بلوچستان والے میں نظر آئے گا. پتہ نہیں عجیب ہمارا دماغ خراب ٹائپ کے ہم لوگ ہیں. ایک ہمارے